अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ अल-आकिब। हम इस वक्त मौजूद हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने में, जो कि फैज़ाबाद के मकाम पर जारी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी रुकन शुरा और मुज़ाकरती टीम के मेंबर, मेरी मुराद जनाब हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद शफ़ीक अमीनी साहब, अमीर हैं KPK ज़ोन के। हम इनसे जानना चाहेंगे कि तीसरा दिन है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने को आया, आपके मुतालबात के हवाले से हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात जो हो रहे हैं उसके अंदर कोई पेशरफ्त हुई है या अभी डेडलॉक है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रसूल की फ़ज़ल व करम से जब से ये जुल्म हुआ है तो उसके ख़िलाफ़ सबसे जो मुअस्सिर कुन आवाज़ है पिछले 9 महीनों से वो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक की है। और यहाँ पर जब हुकूमत वक्त ने हमारे मुतालबात को सीरियस ही नहीं लिया, हमारे एहतजाज को सीरियस ही नहीं लिया, और हम बार बार हमारे अमीर मोहतरम ने मिलियन मार्च में भी ऐलान किया था कि हमारा अगला जो स्टेप होगा वो उससे बढ़कर होगा। तो उससे बढ़कर का ये मुराद था कि फिर हम आपसे ज़रूर मुतालबात करेंगे और मुतालबात के मनवाने तक फिर हम इधर रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर मोहतरम ने अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए एक ऐसे वक्त में कि जब हुकूमत वक्त भी और आवाम भी आपस की झगड़ों में और आपस की जंग में इस वक्त उलझे हैं मुकम्मल तौर पे, और वो फ़लस्तीन को और उन मज़लूमों को और उन बच्चों को मुकम्मल तौर पर भूल चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक ने उसी वक्त सारी मफादात और सबसे जो है ना वो जितने भी दुनियावी उमूर है उसको पीछे करके सिर्फ़ अपने भाइयों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैदान अमल में है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैदान फैज़ाबाद जो है ना वो सज चुका है, और हर तरफ हुजूर के ग़ुलाम जो है ना वो अपने मज़लूम भाइयों के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो ज़ाहिर बात है कि फिर हमारे मुतालबात भी उस हद के है कि जहाँ पर हम सिर्फ मुतालबात नहीं रखते बल्कि हम फिर मुतालबात के मनवाने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो आज तीसरे दिन तकरीबन हुकूमत के साथ मुतालबात का दौर जो है ना वो हमारे टीम का शुरू तो है, लेकिन फ़िल वक्त तक जो मैं ये कहूँ कि उस पर अगर संजीदगी से उन्होंने गौर किया हो या संजीदगी से उन्होंने लिया हो, तो मैं बड़े अफसोस से कहता हूँ कि अभी तक ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन हम भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बैठे हैं, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह अमीर मोहतरम ने रात को भी ऐलान फरमाया कि हमारे मुतालबात हमारे अपने नहीं हैं, हमारे अपने हक़ में नहीं हैं, हमारे अपने मफादात की खातिर नहीं हैं, हमारे वो मुतालबात है जो कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा और फिर बिलखुसूस अहलियान पाकिस्तान की आवाज़ है। यानी ये मुतालबा फ़लस्तीन के हवाले से सिर्फ़ हमारा नहीं है, ये तो पूरे उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ है जिसकी हम नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस पाकिस्तान की आवाज़ को समझे। ये सिर्फ लब्बैक की आवाज़ नहीं है, ये हर मोमिन के दिल की आवाज़ है, तो उसके समझे। और जिस हद तक मुमकिन हो हमारे मुतालबात भी ऐसे है, अगर हम ये मुतालबा इनके सामने रखते कि तुमने फ़ौरन जाके फ़ौज भिजवाओ, तुम जाके, तो ज़ाहिर बात है फिर लोग हमें कहते हैं कि आप इनसे क्या मांगते हो। वो चीज़ जो कि ये शायद अपनी बेहिस्सी की वजह से या और इनकी काफ़ी सारी कमज़ोरियाँ ना कर सके, तो ऐसा काम क्यों आप इनसे ले रहे हो जिसकी आप उस पर ज़ोर डाल रहे हो। तो हमने तो मुतालबात ऐसे रखे हैं कि हुकूमत चाहे तो उसको 1 घंटे में वो कर सकते हैं, अगर वो उसमें अपनी दिलचस्पी दिखाए और अपने मज़लूमों के लिए कोई आवाज़ उठाना चाहे। तो हमारे मुतालबात तो पूरी दुनिया के सामने हमने रखे हैं, पहले दिन से रखे हैं, बल्कि हमने जिस दिन ऐलान किया उसी दिन से हमने मुतालबात भी रखे हैं, और वीडियो के ज़रिए हमने उनके सामने रखे, प्रेस रिलीज़ के ज़रिए। तो होना तो ये चाहिए था कि जो ही हमने मुतालबात रखे तो उसी दिन ये हमारे साथ रब्ता करके कहते हैं कि ये तो हमारी भी जो है ना वो कोशिश है कि हम फ़लस्तीनियों के लिए तो आ जाते हैं, मिल बैठ के इसका हल निकालते हैं और कर लेते हैं कुछ। लेकिन अफसोस की बात है कि इतने नाअहल और इतने बेहिस और बेज़मीर लोग पाकिस्तान पे मुसल्लत है कि जब तक अक्सर लोग हमें कहते हैं ना कि फिर फैज़ाबाद आना और फिर यहाँ पे ये जो रोड बंद है या जिस तरीके से यहाँ पे आप ऊपर बैठे हैं, तो ज़ाहिर बात है कि जब एक कौम की जो है ना वो यानी मिजाज इस तरह बन चुका है हुकूमत का कि जब तक आप उसको किसी जगह से दबाव ना डाले तो वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इस वजह से वरना हमारा शौक़ थोड़ा है कि हम यहाँ पे गर्मी में अपने कारकुनों को बिठाएं। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक तारीख़ है कि जब भी इन्होंने किसी भी हवाले से मुतालबात रखे हैं वो
کوئی بھی مشکل ان کے سامنے آئی ہے، نہ ان کے کارکنان پسپا ہوئے، نہ ان کے قائدین پسپا ہوئے، انہوں نے ہر صورت اپنے مذاکرات جو ان کے مطالبات تھے وہ منوائے۔ تو ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت آپ کے مطالبات کو مان لیتی۔ یہ آپ مجھے اس حوالے سے بتائیں، کیا آیا ایسا ممکن ہے یا ایسا خدشہ یہ لاحق ہو سکتا ہے کہ جب ہم نے آپ کے کارکنان سے بھی جانا ہے، کوئی بھی کارکن ایسا نہیں ہے جس کے جذبات جو ہیں، جس کے عزائم جو ہے نا پست ہوں؟ تمام کارکن جو ہے نا وہ جہاد اور جان دینے کے سے نیچے کی کوئی جذبہ لے کے نہیں بیٹھے ہوئے۔ تو یہ کہیں جس طرح چہمو گئیاں چل رہی ہیں کہ حکومت اپنا جو بھی اس کا ٹینور ہے وہ پورا نہیں کرے گی، تو یہ 9 محرم 10 محرم کی وجہ سے آپ کو ابھی پیش رفت کے حوالے سے یا مذاکرات کے حوالے سے لالی پاپ دے کر کہیں آپ کو استعمال کرتے ہوئے، یعنی ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگاتے ہوئے، وہ کچھ اور تو ان کے پیچھے ارادے نہیں ہیں؟ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں، آپ کی کیا آبزرویشن ہے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ تو تاریخ ہے الحمدللہ لبیک کی کہ جب بھی انہوں نے مطالبے رکھے ہیں تو پھر مطالبوں سے پیچھے نہیں ہٹی اور اس کو منوا کے وہ واپس چلے گئے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے کی کہ حکومت کے عزائم کیا ہو سکتے ہیں، وہ تو رب جانے کہ ان کے عزائم کیا ہے، لیکن ہمارے عزائم یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنے فلسطینی مظلوم بھائیوں کے لیے، ہم سے وہ دکھ اور وہ جو مناظر ہے جو کہ ویڈیوز میں ہمارے سامنے پہنچ رہے ہیں، ہم سے تو نہیں دیکھے جاتے۔ اور پھر چلو وہ تو ایک دنیا کی اس وقت کی سب سے بہترین جہاد لڑ رہے ہیں اور امت مسلمہ کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کی عظمتوں کو تو کروڑوں سلام ہے۔ ان میں سے تو ہم نے سنگل بندہ بھی نہیں دیکھا جو کہ انہوں نے یہودیوں کے سامنے سر تسلیم کیا ہو کہ نہیں ہم بس ہمیں معاف کرو، ہم یہ نہیں۔ وہ تو ہر بندہ، چھوٹا بچہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہماری جان ہے وہ انشاءاللہ بیت المقدس کے لیے قربان ہے۔ المیہ تو یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بحثی کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہمارا فرض یہ ہے، اگر کفری ممالک میں جو کہ مسلمان بھی نہیں ہیں، آپ امریکہ کو دیکھ لیں، ادھر یونیورسٹی آف کیلیفورنیا اس طرح، اور یہ انہی میں بڑے متاثر کن احتجاج ہوئے ہیں، یعنی اسٹوڈنٹس نے، کالج اور یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ نے اپنی پوری کیریئر کو داؤ پہ لگایا، ان کو یونیورسٹی سے فارغ کیا گیا، ان کے ایگزام تھے ان میں نہیں بٹایا گیا، ان کی جو تیار ان کی وہ تھے اسناد تھی وہ ان سے چھینی گئی، اس کے باوجود بھی اچھا ان پر لاٹھی چارج کیا گیا، اس کے باوجود بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ تو ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں کہ جسد واحد حضور نے فرمایا ہے۔ تو ہم کس طرح ان جو ہے نا وہ چمگوئیوں یا انہی جو مفروضے ہے یہ ہوگا وہ ہوگا اس کے بنا پر ہم پیچھے ہٹ جائیں؟ وہ جو بھی ہوگا ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مقصد کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اور یہ جو کچھ لوگ طرح طرح کی وہ تجزیے کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ان کو ابھی یاد آیا، یعنی وہ ہمارے سے اتنا لا تعلق ہے کہ ہمیں اسٹڈی بھی نہیں کرتے۔ آپ جا کے یوٹیوب ہے اس پہ دیکھ لے کہ شروع سے لے کر اس وقت تک کون ہے جو مؤثر کن آواز جو ہے نا اور احتجاج ریکارڈ کر رہا ہے، الحمدللہ وہ تحریک لبیک ہے۔ تو ان کی تو باتیں ہیں ہی اس طرح، او جی فلاں کو فائدہ ہو رہا ہے، جب آپ نکلیں گے تو ظاہری بات ہے پھر کسی کو فائدہ ہونا ہے، کسی کو نقصان ہونا ہے، لیکن ہم نے تو اپنے فائدے کی بات دیکھنی ہے کہ اگر ہمارے یہاں پہ بیٹھنے سے فلسطین کو، معصوم بچوں کو، ہمارے ایک جو بھوک سے مر رہے ہیں، اگر ان کو ایک فیڈر دودھ مل جائے تو ان کی جان بچ سکتی ہے اور ان کو ایک زندگی ہم دے سکتے ہیں، تو کیوں نہ پھر ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا مشکل میں ڈالیں اور ان کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں، ان کے عزائم جیسی بھی ہو، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ شک نہیں ہے تحریک لبیک اپنے عزائم سے یا ان کے جذبات ہیں کارکنان کے، یقیناً وہ قابل دید ہیں۔ 3 دن ہو گئے ہیں آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے، کوئی اس کے اوپر آپ کا یہاں بیٹھنا ابھی یعنی اثر انداز نہیں ہوا، کوئی مؤثر ثابت نہیں ہوا۔ اگر حکومت مطالبات آپ کے نہیں مانتی تو پھر آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ وہی لائے عمل ہے کہ امیر محترم نے رات کو بھی فرمایا تھا کہ ہم بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آخری بیٹھے تو آپ ہیں 3 دن سے، تو وہ ابھی مفید ثابت نہیں ہو رہا نا، تو یقیناً آپ جب بیٹھنا ثابت نہیں ہو رہا تو اس سے آگے کا کوئی آپ کا پلان ہے کہ جس کو مؤثر ثابت ہو جائے؟ آگے جو بھی امیر محترم حکم دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہم وقت تیار ہے، کارکن تیار ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ اس تپتی دھوپ میں یہ ہمارے کارکن ماشاءاللہ ہر طرح سے تیار ہے۔ ابھی امیر محترم حکم دیں گے
یہاں سے آگے چلتے ہیں، ہم آگے جانے کے لیے تیار ہے، پیچھے چلتے ہیں پیچھے جانے کے لیے تیار ہے، وہ جیسے حکم دیں گے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے سامنے۔ جب وہ اس دھوپ میں اور اس حالت میں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی جو ہے نا گرمی پڑ رہی ہے، اس میں ان کے جذبے جو ہے نا وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ مزید جمع ہوتے جا رہے ہیں اور مزید ان کو عروج نصیب ہو رہی ہے، تو ہمارے سامنے تو پھر ان چیزوں کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہاں جو ہمارے بس میں ہے ہم وہ کرتے رہیں گے، ہمیں چون کی شریعت کی طرف سے یہ ہے جو ہمارے بس میں ہے وہ چاہے 10 دن ہو، چاہے 20 دن ہو، چاہے یہاں پہ ہو، چاہے کسی اور جگہ پہ ہو۔ باقی اگر وہ اتنے بے حصہ اور جو ہے نا وہ بے ضمیر ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا یہ نہیں ہے کہ اس کا اثر نہیں ہوگا، اس کا اثر اب بھی پڑ رہا ہے۔ پوری دنیا میں ایک آواز اٹھ رہی ہے۔ آپ خود یہ سوچے کہ جب عالمی میڈیا پر آپ کی خبر آئی ہے کہ آج پورا اسلام آباد کا تو ایک نام ہے کہ وہ دارالخلافہ ہے اور ادھر لوگ بیٹھے ہیں فلسطین کے لیے، انہوں نے ڈیرے لگائے ہیں، تو آپ خود سوچے کہ اگر کسی فلسطینی ہمارے ایک ماں کو، ہمارے ایک نوجوان کو یہ خبر ان کو مل جائیں کہ دیکھو ہمارے پاکستان کے ہمارے بھائی ہمارے لیے بیٹھے ہیں، دھوپ میں بیٹھے ہیں اور وہ مشکلات برداشت کر رہے ہیں، تو ان کے ذہن کو ایک سکون تو محسوس ہوگا کہ ہمارے الحمدللہ مسلمان بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے لیے ایک ایک لمحہ یہاں پہ قیمتی ہے، وہ چاہے ان بحثوں پر کوئی اثر ہو یا نہ ہو، بخدا ہمارے لیے یہاں پر ایک ایک لمحہ قیمتی ہے کہ اس سے ان کو حوصلہ مل رہا ہے اور پوری دنیا میں ایک پیغام جا رہا ہے کہ پاکستان میں حضور کی وہ غلام ہے جن کے دل جو ہے نا وہ فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ یعنی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دھرنا جو ہے فلسطینی جب مسلمان بہن بھائیوں تک یہ میڈیا کے ذریعے خبر پہنچے گی، یقیناً ان کے خوشی ہوگی، ان کو راحت ملے گی کہ ہمارے لیے ہمارے بھائی آواز بلند کیے ہیں اور مشکلات برداشت کر رہے ہیں۔ امیر محترم نے فرمایا کہ جب تک نہیں ہمارے مطالبات مانے جاتے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ 10 دن، مہینہ، 1.5 مہینہ لگ جاتا ہے، اتنی گرمی ہے اور اوپر سے مہنگائی بھی ہے۔ پہلے جب آپ نے دھرنا دیا تو اس وقت اتنی مہنگائی نہیں تھی، تو اگر یہ مہینے 2 مہینے تک دھرنا جاتا ہے تو اس کے لیے اچھا خاصا سرمایہ چاہیے، تو اس حوالے سے آپ سرمایہ آپ نے اکٹھا کر لیا؟ بس وہ تو میں جو اس طرح کا کوئی سوال ہوتا تو قبلہ امیر المجاہدین بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جواب دیتے تھے میں وہی جواب دوں گا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اچھا، پہلے جب ماضی میں دھرنے ہوئے ہیں اس وقت امیر المجاہدین نور اللہ مرکزہ بذات خود ظاہری طور پر یہاں پر موجود تھے۔ میں چاہوں گا ان دھرنوں کی یہاں پر اس مقام پر اس فیض آباد کے حوالے سے کوئی ایسی یاد جو بابا جان علیہ رحمہ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے ان یادوں میں سے کوئی آپ بیان کرنا چاہیں؟ انہیں یادوں میں سے ہم اس وقت جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، جس کنٹینر کے اوپر ہم بیٹھے ہیں اس وقت، مجھے اب بھی یاد ہے نا کہ ادھر سے جب بہت کافی تعداد میں نفری آئی اور انہوں نے صبح سے دوپہر تک جو مسلسل شیلنگ کی اور ہمارے لڑکے وہ جو ہے نا اس کی ظلم کو برداشت کرتے رہے، زخمی ہو گئے، کسی کا سر لگا، کسی پاؤں میں ربڑ کی گولیاں لگی، حتیٰ کہ ہمارے امیر محترم خود جو ہے وہ بھی زخمی ہو گئے تھے۔ بہت زیادہ ایک تکلیف دہ صورتحال تھی۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ جب آخری یہاں پر تقریباً بالکل کئی گز فاصلے پر یہ آئے فورس والے اور انہوں نے چاہا کہ ہم جو ہے نا بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گرفتار کرے، اسی وقت جب امیر المجاہدین نے کو میں نے آ کے اسٹیج پہ بتایا، میں نے کہا حضور وہ تو پہنچ چکے ہیں، اور یہ وہ وقت تھا کہ بالکل ہم نڈال ہو چکے تھے اور صبح سے اسی وقت تک شیلنگ سے اور ان کی سارے ظلم و بربریت سے، تو قربان جاؤں آپ کے اس ایک جو ہے نا وہ اشارے پر اور ایک قول پر کہ آپ نے اسی وقت فرمایا، تو پھر کیا کر رہے ہیں، جا کے ان کو جو ہے نا بگائیں یہاں سے۔ ان کا وہ قول مبارک تھا کہ وہ ہزاروں کی نفری تھی اور میرے خیال میں 10-15 ہی لوگ تھے جن کی جو ہے نا وہ ان کی طرف یعنی ان کا رجحان ہوا اس طرف، اور پھر الحمدللہ اللہ کریم جل جلالہ نے جو لبیک کو وہ ناقابل یقین حد تک کامیابیاں دیں اور پورا ملک جو ہے نا وہ الحمدللہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا۔ تو میں تو جب بھی فیض آباد، اگر اب تو ہم اسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں پر بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود موجود تھے، تو اس کے ساتھ تو ایک عجیب سی یادیں وابستہ ہیں، ہمارے شہیدوں کا خون گرا ہے، لیکن جب بھی ہم کوئی نیچے بھی گزرتے ہیں نا اور یا نام بھی فیض آباد کا سنتے ہیں نا تو جسم کا جو کیفیت ہے نا وہ تبدیل ہو جاتی ہے یہاں پر سے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر سے میرے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ابرو کے لیے وہ آواز اٹھی تھی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، جس نے پوری دنیا کو، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس طرح نہیں تھا کہ یہ ایک اچانک سے ایک ماحول بن گیا، اور یہ کئی سالہ وہ جدوجہد تھا جس کے لیے قادیانیوں نے، ان کے یاروں نے اور مغرب نے
اور ان کی اہلکاروں نے یعنی 100 سال سے زیادہ کی محنت کی تھی، انویسٹمنٹ کی تھی، اور وہ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ ہم تقریباً اس حد تک کامیاب ہو چکے ہیں کہ جہاں پر ایک آپ کا اسمبلی کا ایک بندہ حلف لے رہا ہے اور آپ اس کی حلف میں تبدیلی کرے، اور ایک ایسے قانون کو جس کے لیے 10,000 سے 14,000 تک مسلمانوں نے قربانیاں دی ہے، تو پھر اس قانون کو چھیڑ چھاڑ کر کے وہ آرام سے بیٹھے تھے. تو آپ یقین کریں یہاں پر ان 21 دنوں نے جو ان کی 120-130 سالہ جو ان کا انویسٹمنٹ تھا، جو ان کی یہاں اس مشن کے خلاف جو انہوں نے اپنا بھرپور جدوجہد کیا تھا، بخدا امیر المجاہدین قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی اس 100 سال سے زیادہ جو انویسٹمنٹ تھی وہ 21 دنوں میں وہ مکمل طور پر تہس نہس کر دیا اور پوری دنیا میں حضور کی ختم نبوت کا جھنڈا لہرا دیا. تو یہ تو وہ تاریخی جگہ ہے جہاں پر حضور کے غلام اور عشاق نا انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی فخر کریں گے کہ ہم نے یہاں پر بیٹھ کے حضور کی عزت ابرو پر وہ پہرا دیا کہ جس پر قادیانیت کی کمر ٹوٹی، جس پر حضور کے غلام جو ہے نا وہ اہلیان پاکستان جو ہے نا وہ سرخرو ہے میرے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں. تو یہاں پر تو آپ مجھ سے پوچھیں گے تو اس کے لیے ایک 3 گھنٹے کی انٹرویو درکار ہے کہ میں آپ کو ایک ایک لمحہ وہ بتاؤں کہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس انداز سے، مجھے تو اب بھی وہ لمحہ نہیں بھول رہا کہ اتنی بڑی شخصیت اور پھر اتنی بیمار اور آپ کو جو تکلیف تھی اس کے باوجود آپ اس ٹرالے کے نیچے جو ہے نا وہ آپ آرام کرتے تھے. اور میں نے یقین کرے وہ منظر دیکھا ہے کہ ٹرالے کے نیچے آپ کو پتہ ہے نا ایک ٹرالا جب سٹارٹ ہو اور اس کی جو ہے نا نیچے جو اس کا وہ گرمائش ہو، پھر اگر وہ بند بھی ہو جائے تو پھر کس طرح جو ہے نا اس کی کیفیت ہوتی ہے. اور ٹرالے کے نیچے میں نے نہیں دیکھا، اگر کسی بندے کے پیچھے صرف 2-3 بندے بھی ہو تو وہ کہیں گا کہ یہ تو میری بے عزتی ہے، اب کم از کم میرے لیے کوئی اور. لیکن کئی راتیں کئی دن میں نے امیر المجاہدین کو دیکھا کہ اس ٹالے کے نیچے وہ آرام کرتے تھے، وہ ادھر بیٹھے ہوتے تھے اور ایک چارپائی تھا. تو اکثر ہم آتے تھے، کوئی مذاکرات کے حوال سناتے تو ادھر ہی ہم ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. تو میں جب اس طرح دیکھتا نا وہ آگے پیچھے تو بس یہی دل سے نکلتا تھا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ جس کے بارے میں قلندر لاہوری علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. تو میں نے کہا یہ قلندر لاہوری نے نا بابا جی کے حوالے سے کیا خوب فرمایا ہے. اللہ کریم جل جلالہ آپ کے فیضان سے اور آپ کی شجاعت سے، آپ کی بہادری سے بس ہمیں ایک ذرہ دے اور اس کی بہادری کا ہمیں خیرات نصیب ہو، اس اخلاص کا، اس استقامت کا. یقین کرے لوگ، میں سن رہا ہوں نا بعض لوگوں کی باتیں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یار کیسے لوگ ہیں. آپ کو اللہ نے یہ موقع دیا ہوتا نا کہ آپ اس مرد قلندر کے ساتھ 5 منٹ کے لیے کم از کم بیٹھ جاتے تو یقین کرے مجھے اب بھی وہ لمحے نہیں بول رہے کہ جب بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پہ تشریف فرماتے اور تشریف فرما ہو کے ایک صحافی نے سوال کیا، ابھی بھی کہتے ہیں نا فلاں کے اشارے پر، اس کے اشارے پر صحافی نے سوال کیا کہ اچھا بابا جی یہ بتائیں شیخ الحدیث صاحب کے وہ جو پنڈی والے ہیں اور جو اسلام آباد والے ہیں تو ان کا کیا موقف ہے. اس طرح کوئی سوال ہونا لیکن اس میں دونوں نام آئے نا، پنڈی والوں کا کیا موقف ہے، اسلام آباد والوں کا کیا موقف ہے. تو وہ ہستی جن کو علم اتنا تھا ہر لحاظ سے، تاریخ ان سے آپ پوچھ لیتے تو آپ کہتے یہ تو تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے نا عالم ہے. آپ حدیث کے بارے میں پوچھتے، آپ قرآن کے بارے میں پوچھتے، آپ جو ہے نا وہ کسی بھی حوالے سے آپ پوچھتے، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، یعنی ان کو وہ باتیں بھی یاد ہے جو کہ ان کی وہ پاکستان کی مختلف لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ بھی ازبر تھی بابا جی کو. لیکن اس کے باوجود وہ اتنے ان معاملات سے لا تعلق تھے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ بابا جی نے فرمایا کہ میں آپ کو پہلے تو یہ بات بتاؤں کہ مجھے اس اصطلاح کے علم نہیں ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، اسلام آباد سے کیا مراد ہے اور پنڈی سے کیا مراد ہے. تو میں دل میں اتنا خوش ہوا، میں نے کہا یا اللہ یہ کتنا کرم ہے آپ کا کہ ہمیں اس زمانے میں ایک ایسی ہستی آپ نے دی ہے اور ان کی صحبت نصیب فرمائی ہے کہ ان کی جو ہے نا وہ صداقت پہ میں قربان ہو جاؤں، اس کے اخلاص پر میں قربان ہو جاؤں کہ کس انداز سے انہوں نے ہماری جو ہے نا وہ الحمدللہ قیادت کر رہے ہیں. اور ہم 1000% مطمئن ہیں کہ ہم ایک ایسے ہستے کے پیچھے ہے جو کہ انشاءاللہ تعالی یہ والے معاملات ہیں نا آگے پیچھے اشاروں کنایوں والے الحمدللہ
وہ ان سے مکمل طور پر پاک ہے اور خالصتاً اللہ اور رسول کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ آپ کو بھی ان چیزوں سے بے نیاز کر دیا انہوں نے؟ الحمدللہ تمام ہم تو بڑے گناہ گار لوگ ہیں، میں یقین کرے جب اپنی اس کارکنوں کی زندگی کو دیکھتا ہوں، ان کی جذبوں کو دیکھتا ہوں اور ان کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کے دین کے ساتھ لگاؤ اور محنت کو اور پھر ان کی جدوجہد کو، ہم تو جا کے پھر بھی جو ہے نا کسی پنکھے کے سامنے آرام کرتے ہیں، کسی جگہ پہ جا کر لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں کہ نہیں روڈ پہ نہیں بیٹھنا، آپ کو ہم جو ہے نا وہ جانماز بچھا رہے ہیں، آپ کو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں بالکل ہاتھوں میں لے رہے ہیں کہ بس یہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو ہماری تو وہ صورتحال نہیں ہے، لیکن ان کو جب ہم دیکھتے ہیں اسی وقت بھی مجھے یاد ہے کہ جب بابا جان فرماتے تھے کہ وہ کہیں اس طرح نیچے گئے تھے نا تو وہ بہت زیادہ سردی تھی، ظاہری بات ہے نومبر کی سردی، اور پھر یہاں پہ جو دامن کو اور مری کی ہوائیں چل رہی ہوں یہاں پر، اس سردی میں مجھے بابا جی نے کہا کہ جس طرح یہ ہمارے کارکن یہ روڈ پہ پڑے ہیں رات کو، اور پھر سردی کی راتیں اتنی لمبی راتیں، اور تو بابا جی نے کہا کہ میں تو حیران ہو جاتا ہوں، تو پھر اللہ کا شکر ادا کر دیتا ہوں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایسے مخلصین ہمیں دیے ہیں جن کو دنیا کی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے تو یہ ہم لوگ ہمیں سمجھتے نہیں ہیں نا، وہ اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ شاید جس طرح ہماری جماعتیں ہیں، جس طرح ہمارے کارکن ہیں، بغیر مفاد کے کسی کے جس ہم پیچھے ایک قدم کے لیے بھی نہیں چلتے، تو شاید وہ سوچتے ہیں نا کہ یہاں پر بھی یہ چیز ہے، لیکن یہاں تو مفاد نام کی کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہاں پر تو عہدہ اور اس کی کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہاں تو ہر بندہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے کہ کاش ہماری کوئی حاضری کوئی عمل اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں قبول ہو اور ادھر سے بس ایک نگاہ ناز مل جائے، پھر دنیا بھی سنور جائیں آخرت بھی سنور جائیں۔ اچھا، آپ نے اپنے کارکنان کی بات کی، ہم نے کل جس دن سے یہ دھرنا شروع ہوا ہے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، ان سے انٹرویوز بھی لے رہے ہیں۔ کارکنان میں سے کوئی اگر رکشہ چلا رہا ہے، مزدور ہے، کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھنے والا ہے، جب ہم ان سے پوچھتے ہیں یار اتنی مہنگائی ہے، آپ کے گھر کے واحد کفیل ہیں، تو وہ ہر چیز سے کہتا ہے جناب کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے ہمیں، ٹھیک ہے وہ چیزیں ضروری ہیں، میں جان لے کے حاضر ہوں، ہم جہاد کے لیے تیار ہیں۔ وہ تو ڈائریکٹ یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے لڑنے اور مرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ تو وہ کارکنان ہیں نا جو بابا جان علیہ رحمہ کے پڑھے ہوئے شعر کی ترجمانی کر رہے ہیں عملی طور پر کہ مانا کہ ضرورتیں ضروری ہیں زندگی کے لیے، مگر یا رسول اللہ آپ سے ضروری تو زندگی بھی نہیں۔ میں یہاں یہ جاننا چاہوں گا کہ اتنا عظیم کارکن اور اتنا مخلص جسے بابا جان علیہ رحمہ اس قدر پیار فرماتے تھے، اپنی اراکین شورا کو اس کارکن کے حوالے سے کوئی نصیحت فرماتے ہوں کارکنان کے حوالے سے؟ کارکنان کے حوالے سے نصیحت تو میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے تحریک لبیک کو الحمدللہ یعنی میں بابا جی کی اور پھر باقی ہمارے امیر محترم حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی حافظہ اللہ اور بابا جی اور ہمارے دلوں کی دھڑکن جناب قبلہ حافظ محمد علامہ محمد انس رضوی صاحب حافظہ اللہ، اور پھر اس کے بعد ہمارے اراکین شورا، پھر ہمارے جو ہے نا ڈویژنس کے اور ضلعوں کے اور پیپلز کی باڑیاں، یقین کرے جتنی بھی قیادت ہے، قیادت بھی الحمدللہ مخلصین ہے۔ اور ایک مرتبہ میں نے سنا کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کے شورا میں کوئی عہدوں پر یہ ہوا جھگڑا ہوا، میں نے کہا بخدا میں گواہ ہوں کیونکہ میں شروع سے ساتھ ہوں۔ جب یہ تحریک جو ہے نا وہ قاضی ممتاز قادر رہائی تحریک تھی، میں نے کہا میں اس بات کا گواہ ہوں کہ ہمارے ہاں جب کسی کو عہدہ دیا جاتا ہے تو وہ منتیں کر کے دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا ابھی تک کسی نے ڈیمانڈ نہیں کی ہے، اور نہ ان کے ذہن میں کبھی یہ ہے کہ اگر مجھ سے یہ عہدہ مجھے دیا گیا تو بس میں تو، اور یا مجھ سے لیا گیا تو میں تو ناراض نہیں۔ وہ تو اپنی بڑوں کی بات ہے، وہ کسی کو کوئی تو الحمدللہ قائدین بھی اس طرح کارکنان یقین کرے وہ کارکنان ہے۔ میں اکثر اپنی جگہ پہ خیبر پختونخوا میں لوگوں کو تقاریر میں کہتا ہوں کہ آپ یقین کریں ہم جاتے ہیں یہ مختلف جنوبی پنجاب میں، یہ باول نگر گئے، یہ باولپور گئے، فلاں جگہ گئے، انہوں نے ٹائم دیا ہوا تھا کہ 12 بجے، مجھے اپنے ساتھی فون کرتے ہیں کہ 12 بجے ہم نے استقبال رکھے، ہم نے کہا یار استقبال نہ رکھے، وہ کہتا ہے نہیں بس ساتھیوں کی اپنی نا محبت ہے، تو پھر ان کے محبت کے سامنے ہم بھی جو ہے نا وہ تسلیم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یقین کریں انہوں نے ٹائم دیا ہوتا ہے 12 کہ یہ جنوبی پنجاب میں فلاں چوک میں 12 بجے جو ہے نا کارکنوں نے پہنچنا ہے۔ ہم پہنچ جاتے ہیں، راستے میں ایک کارکن کے پاس جاتے ہیں یا دوسرا یا اس طرح لیٹ ہو جاتے ہیں، ہم پہنچ جاتے ہیں 4 بجے، تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ یار 4 گھنٹے سے ہمارے کارکن ادھر دھوپ میں کھڑا ہے اور چوک پہ کھڑے ہیں، ہارن بج رہے ہیں اور یہ درمیان میں، تو ہمیں اپنے آپ کو نا وہ محسوس ہوتا کہ یار یہ تو ہم زیادتی کر رہے ہیں، تو ہمیں تو ٹائم پہ پھر پہنچنا چاہیے تھا ابھی۔ لیکن یقین کرے ادھر پہنچ جاتے ہیں نا اور وہ ایک جھلک دیکھتے ہیں تو وہ جھوم جاتے ہیں خوشی سے، اور یعنی یہ ان کو
ہمیں احساس ہی نہیں دلاتے کہ ہاں آپ 4 گھنٹے لیٹ ہو گئے، نہیں ہم احتجاجاً جا رہے ہیں، ہمارے کام تھے وہ کام سے ہم گئے، نہیں یقین کرے ایسے مخلصین کارکن جو بابا جی نے تیار کی ہے، میرے خیال میں اس وقت بے مثال ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایسے کارکن کسی کے پاس ہو. میں شکر گزار ہوں آپ نے وقت عنایت کیا. آخر میں جاننا چاہوں گا، آپ نے انٹرنیشنل میڈیا کی بات کی، پاکستانی میڈیا کے حوالے سے ابھی تک کوئی خاصی کوریج نہیں دیکھنے کو آ رہی. وہ ان کا منافقت کہہ لیں یا اوپر سے دباؤ کہہ لیں، کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں سے اگر این جی اوز کے حوالے سے کوئی چند احباب بھی نکلیں، چند خواتین یا چند افراد نکلیں، تو اس کو لائیو کوریج اور پورا میڈیا اس پر ٹوٹ پڑتا ہے. 3 دن ہو گئے ہم نے یہاں پر کوئی ایسا ماحول نہیں دیکھا. اس کے باوجود بھی وائس آف علاقب کی ٹیم تحریک لبیک کے دھرنے کو لمحہ بہ لمحہ کور کر رہی ہے اور عوام الناس کو آگاہ کر رہی ہے. وائس آف علاقب چینل کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے اپنے میڈیا کے حوالے سے بات کی تو واقعی بہت بڑا المیہ ہے، اور میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کو چاہیے، یہ لبیک کی جو ہے نا اپنی مفاد کی بات نہیں ہے، یہ تو پوری دنیا کی اس وقت جو انسان کے لیے بات کرتے ہیں ان کی بھی دل کی آواز ہے، پھر جو مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں ان کی بھی دلوں کی آواز ہے، تو ہونا چاہیے ان کو. میں تو رات کو ایک کلپ سن رہا تھا، وہ رانا ثناء اللہ صاحب سے ایک بندہ وہ انٹرویو لے رہا تھا، تو آپ یقین کریں میں اس کو سن کے نہ حیران ہو رہا تھا کہ وہ اس کو بار بار اسی پر ان کو زور دے رہا تھا کہ آپ ان کو مارے کیوں نہیں، آپ ان کو جا کے مار دے، آپ ان کو یہ کرے، آپ ان کو وہ کرے. وہ آگے سے جواب دے رہے ہیں کہ وہ اسلام کے اور پاکستان کی اور ریاست کی دشمن نہیں ہے تو ہم جا کے بات کر سکتے ہیں نا. وہ نہیں وہ چیف جسٹس نے کہا تھا تو آپ اس کو، انہوں نے کہا یہی کہا تھا نا کہ ان سے بات کریں، یعنی مطلب اس کو ڈسپرس کریں، تو ڈسپرس کرنے کا طریقہ یہ توڑا ہے کہ آپ جا کے اس کو مار دیں. تو میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا اب ان کو یہ درد ہے کچھ اینکرز کو کہ یہ لوگ پرامن کیوں بیٹھے ہیں، یہ جا کے توڑ پھوڑ کیوں نہیں کرتے، یہ جا کے ایمبولینسز کو اور اس کو جو ہے نا وہ بھی یعنی ان کو کیوں نہیں روکتے، تاکہ ہمارے لیے کچھ ایسا چیز تو سامنے آئے نا کہ ہم اس کو کور کر سکیں کہ دیکھو یہ وہ کر رہے ہیں، یہ تو آرام سے بیٹھے ہیں، یہ تو سکون سے بیٹھے ہیں. لوگ خود راولپنڈی اسلام آباد کی وہ لوگ جن کے لیے یہ رو رہے ہیں، لیکن وہ اتنے پرجوش ہے. مجھے رات کو لڑکے ملے یہاں سے، وہ کہ ان کی آنکھوں سے جو ہے نا وہ آنسو جاری تھے کہ ہمارے لیے اللہ نے یہ موقع دیا کہ ہم خدمت کر سکے ان لوگوں کی جو فلسطین کے لیے نکلے ہیں. تو میں نے کہا اگر ان کی بات آپ کریں تو یہ تو ہمارے ساتھ الحمدللہ کھانا پہنچا رہے ہیں، ہم مہمان نوازی کر رہے ہیں، تو الحمدللہ بات. تو باقی رہی ہماری جو ہے نا اس طرح وائس آف علاقب اور یا جو ہے نا وہ ہمارے اور جو دوست احباب اپنی طور پہ محنت کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ہم جن کا کام کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، چاہے یہ ہمیں دکھائے نہ دکھائے، لیکن ہم اپنی بساط کے مطابق اور اپنی کوشش جاری رکھیں گے. اور الحمدللہ وائس آف علاقب نے جس طرح یہ سلسلہ شروع کیا انتہائی حوصلہ افزا ہے، بہت بہترین طریقے سے الحمدللہ یہ انہوں نے اس آواز کو پہنچانے کی کوشش کی ہے. تو جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں اس کو یہ بھی کہیں گے کہ آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں، اور اس میں ظاہری بات ہے کہ اب ہمارے مرکز ہی سے جو ہے نا اس میں وہ خبریں جو کہ وہ ہے یعنی مستند ہوتی ہے وہ شائع ہو جاتی ہیں، اور ایک اچھے طریقے سے ہماری تحریک کا پیغام جو ہے نا اس پلیٹ فارم سے پہنچ رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو مستند ذرائع ہے اس کو فالو کرے، اور پھر اس وقت کی جو جنگ ہے اور سوشل میڈیا پر جو افواہیں ہیں ان سے جو ہے نا وہ انشاءاللہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ہماری جو کاوش ہے یہ بہت بہترین ہے. اللہ کریم آپ تمام احباب کو، پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے وائس آف علاقب کی ٹیم یہاں پر ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب سے انٹرویو لے رہی تھی مذاکرات کے حوالے سے. مزید فیض آباد کے دھرنے کی اپڈیٹس جاننے کے لیے جڑے رہیں ہمارے چینل وائس آف علاقب کے ساتھ. کیمرہ مین عدنان بٹ کے ساتھ نعیم رضوی. اللہ حافظ.